बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, फिर किसी को तौहीन रसालत और मजहब के नाम पर कत्ल ना किया जाए। हम इस बात को भी मानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हर मुमकिन कोशिश है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद जो हैं वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस भी करें। इसी बात में कोई दूसरी राय भी नहीं है कि वो और इनकी हुकूमत इस हवाले से सरतोड़ कोशिश कर रही है। वो इक़दार और रिवायात को परवान चढ़ाया जाए, उन इक़दार और रिवायात को जो पहली इस्लामी रियासत के क़याम के वक्त अपनाई गई, और उन्हीं ख़यालात का इजहार उन्होंने आज श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा की याद ताज़ियती तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुसूसी तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जिसने भी अब दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जुल्म किया, हमने उनको छोड़ना नहीं है। इस वाक़े पर सारे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अब आगे ऐसा नहीं होने देना। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि आज के बाद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी इंसान को नाहक कत्ल ना किया जाए, मगर इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए ऐसे क्या इक़दाम किए जाएं या क़वानीन बनाए जाएं कि मुस्तक़बिल में ऐसा वाक़या ना हो। अक्सर होता यह है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या हो तो रियासत, अदालतें, हुकूमतें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें फ़ौरन से पहले हरकत में आ जाती हैं। 2 दिन के लिए जोश व जज्बे के साथ इस मसले पर नए वादे वईद किए जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि आपकी मसला इज्तिमाई सतह पर जो है वो सामने आ चुका है और अब यह हल हो ही जाएगा। किसी भी नए वाक़े के दोबारा सरजद होने तक यही सोच होती है और फिर अचानक हम देखते हैं कि एक और वाक़या सामने आ जाता है। इस वाक़े की जो भी तहकीकात हो, जो भी नताइज सामने आए, जैसे भी कवानीन बना दिए जाएँ, किसी तरह की सज़ा भी दे दी जाए, जितनी भी मजम्मत कर ली जाए, क्या इस वाक़े की वजह से ना सिर्फ इस्लाम और इसके पैरोकारों की बदनामी हुई है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है? क्या हम किसी भी आलमी फोरम पर सीना चौड़ा करके ये कह सकते हैं कि भारत में मुस्लिम अक़लियतों की जो है मॉब लिंचिंग इंसानियत की तौहीन और तज़लील है? मजहब के हवाले से हमें जिस सोच और अमल की ज़रूरत है वो किस तरह से उजागर होगा? मामला शायद कवानीन बनाने से बहुत आगे का है, क्योंकि अगर आप सियालकोट मामले का बतौर जायज़ा लें या मुताला करें तो हजूम जब मुश्तिल हुआ तो जुर्म का इर्तिकाब करने वालों की सोच और अमल कवानीन के खौफ और अहमियत से कहीं आगे निकल चुकी थी, जिसने ना तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत को खातिर में रखा और ना ही रियासत के कवानीन को। अब ये जिम्मेदारी किसकी है कि वो इन बेहंगम और भटके हुए नहीं बल्कि जहालत से भी कबल सोच के फॉलोअर्स को ये बता सके कि रोज़े महशर हमारी इन हरकत की वजह से जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ये सवाल करेगा कि आपकी नामूस की पादाश में झूठा इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया, तो क्या जवाब देंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लियर मैसेज जो कि जाना भी चाहिए था आज वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि जो भी हज़ूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के नाम पर नाहक इस तरह का कोई जुर्म करेगा या कत्ल करेगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे अल्लामा साहब ये पैदा होता है कि ये किया किस तरीके से जाएगा, क्योंकि अगर कवानीन की बात की जाती है या नए कायदे कानून या कोई बिल पास कर दिया जाएगा, इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम देखते हैं कि जब एक मॉब जब मुतहर्रिक होता है, एक ख़ास किस्म की मॉब मेंटेलिटी होती है, उसकी वो तो फिर एक ऐसी चीज़ होती है कि कानून, कायदे, बिल इस तक तो बात पहुंचती ही नहीं है, उससे पहले ही मॉब जो है वो अपना फैसला सुनाने की कोशिश करते हैं। तो हम किन लाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं कि इस तरह का कोई भी वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि ये पहले तो इस मर्ज़ को हमें समझना चाहिए। ये मर्ज़ बहुत पुराना है, बिलखुसूस 79 के बाद जो हमारी सूरत हाल है, 40 साल हो गए। अब इसका इलाज पूरी कौम को, रियासत को मिल के करना है। इसके लिए हमें जहन साजी भी करनी है। इसके लिए मेहराब व मिंबर, मीडिया, वकला, उलमा, हुकूमत सबको मिलकर एक नैरेटिव देना है, और वो नैरेटिव ये है कि किसी को मुल्क के अंदर नफरत नहीं फैलाने दी जाएगी। नंबर 2, जो भी शख्स
اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی اغراض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے توہین رسالت یا توہین مذہب کا نام استعمال کرے گا، اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے میرے اوپر الزام لگاتا ہے کہ میں نے توہین رسالت کی ہے اور میں نے نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے الفاظ یا کتاب یا جو بھی چیز میری طرف منسوب کر رہا ہے، وہ اس نے خود کیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں اس کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور اس کے خلاف کیوں نہیں اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو آج وزیر اعظم صاحب نے کہی، کبھی آپ نے اس سے پہلے اس دبنگ اور کیٹیگری کے لیے انداز میں نہیں سنی ہوگی بات۔ اگر ہم اور انشاءاللہ میں نہیں جاتا، میں انشاءاللہ کہتا ہوں، اور یہی بات میں مسلسل محترم جناب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے آج علماء نے بھی یہی اپیل کی ہے کہ اس کیس کے سپیڈی ٹرائل کریں، ان کو نشان عبرت بنائیں، ان کو ٹیسٹ کیس اس کو بنائیں، اور جو ان کی تائید و حمایت میں آئے اسے بھی ٹرائل کرے۔ تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، جو جس طرح آرمی چیف کا بیان آیا، جس طرح وزیر اعظم کا بیان آیا، جس طرح آج سارے مکاتب فکر کے علماء مشائخ جو ہیں وہ سری لنکا کے ہائی کمیشن گئے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، دیکھیے توہین رسالت اگر واقعی کوئی شخص کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے اور اس پر الزام لگتا ہے تو الزام لگانے والے کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تو اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کو بھی دور کرنے کی انشاءاللہ حکومت کوشش کرے گی کہ جو جینون توہین رسالت کے مجرم ہیں ان کو سزائیں ہوں، ان کے ٹرائل فیئر ہوں، ان کو کسی دباؤ کو قبول نہ کیا جائے۔ علامہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے، کوئی بھی لیجسلیشن لانے سے پہلے اس معاشرے کو، یہاں پر ایک خاص قسم کی جو مینٹلٹی ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایک موب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو یقیناً وہ ایک عمومی سوچ جو لوگوں کی ہوتی ہے، جو ان میں پائی جاتی ہے، جو ان کو درس ملا ہوتا ہے یا جس قسم کی بھی تربیت ان کی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا مجموعی طور پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی؟ دیکھیے یہی میں نے گزارش کی نا کہ ہر سطح پر یہ قومی سطح کا معاملہ ہے، یہ انتظامی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، ہمارے خالی یہ تشدد کا رویہ کو مذہبی تھوڑا ہے۔ آپ دیکھیے آج فیصل آباد میں جو خواتین کے ساتھ کیا گیا، آپ کے ٹاک شوز میں جو سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہمارا اجتماعی رویہ بن گیا ہے، اور اس اجتماعی رویے کو ختم کرنے کے لیے ہر سطح پر محنت کی ضرورت ہے۔ دین کا معاملہ حساس ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ حساس ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس پر اب پوری قوم کا کنسنسس ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اب چونکہ کہیں اگر مگر چونکہ چنا کے if and but نہیں ہے، بڑی کلیئر بات ہے کہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے، اور خالی انہوں نے اس ایک گھرانے پہ تو ظلم نہیں کیا، کیا انہوں نے اپنی ماں پہ ظلم نہیں کیا؟ کیا انہوں نے اپنے باپ پہ ظلم نہیں کیا؟ کیا اپنے بچوں پہ جو شادی شدہ ہیں اب یہ قتل کے اندر جیلوں میں جائیں گے؟ مزدور لوگ ہیں، بتائیے ان کے ماں باپ وکیل کیسے کر سکیں گے؟ ان کے بچے یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، اور یہ ساری باتیں قوم کے بچوں کو بتانے کی ہیں کہ خالی ایک نعرہ لگا کے کسی انسان کو قتل کر دینے کے ہاں۔ علامہ صاحب میں یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں لاپرواہی ہوئی، کہاں کوتاہی ہوئی؟ کیا ہم نے کچھ ایسی چیزیں، مجموعی طور پر میں بات کروں گی، یقیناً علماء کا ایک بہت بڑا رول اس میں ہونا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ آگے پازیٹیو رول ہوگا بھی تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پائیں گے یا کسی صحیح ڈائریکشن کی طرف جائیں گے۔ میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پر کوتاہی ہوئی، کہاں پر غلطی ہوئی؟ کیوں جو ہے ہم نے کچھ اسپیسیفک چیزیں جو ہیں وہ لکھ پڑھ لیں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اور ہم نے یہ
رویہ جو ہے اپنا لیا؟ ہمیں کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ تربیت نہیں مل سکی کہ جب فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان ہوا، جب کچرا پھینکنے والی عورت جو ہے خاتون کی عیادت کرنے وہ خود پہنچ گئے کہ کچرا کیوں نہیں پھینکا؟ تو یہ بھی تو ایسی مثالیں ہیں جن سے سیکھا جا سکتا تھا، جس سے ایک ہمدردی کے جذبات اور ایک نرم دل جو ہے وہ انسان بنا جا سکتا تھا۔ تو کیا ہم نے وہ چیزیں مس کر دی؟ دیکھیے، میں نے جیسے کہا یہ 40 سال کا روگ ہے، بہت کچھ ہم نے اپنی مصلحتوں، اپنے مفادات کے لیے کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے، ریاست کے بعض لوگوں نے، اسی وجہ سے آج یہ دن آیا ہے۔ اور اب بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم باز نہیں آئیں گے، اور آج جس عزم کا اظہار وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کیا ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے، پھر ہماری سیاسی مصلحتیں، ہمارے ووٹ آ جائیں گے، ہمارے سامنے اور چیزیں آ جائیں گی، تو پھر آپ اپنے بچوں کو ایک ایسا پاکستان دیں گے اگر آپ مصلحتوں سے باہر نہیں نکلیں گے کہ وہ دین اسلام کے نام سے ڈرنے لگ جائیں، خدا نہ خواستہ۔ بہت شکریہ علامہ طاہر شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بالکل اللہ نہ کرے اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھارتے ہوئے صحیح راستے کے اوپر جو ہیں وہ آ جائیں۔ ایک چھوٹا سا کوئکلی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مسلسل 3 سال حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور ہر دوسرے دن حکومت کو گھر بھیجنے والی پی ڈی ایم نے ایک بار پھر سے اعلان کیا ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کی نااہلی کے خلاف سراپا احتجاج ہوگی۔ پی ڈی ایم کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے 23 مارچ کو اسلام آباد میں مارچ کرے گی، جس کی حکمت عملی تمام صوبوں کی جماعتیں اپنے طور پر واضح کریں گی۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد سربراہ پی ڈی ایم نے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا، سنیے ذرا۔ وہ استعفے جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہوئی، آج انہی استعفوں پر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ وقت آنے پر استعفوں کا کارڈ پھینکا جائے گا۔ آج پی ڈی ایم بھی وہی بات کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی پہلے دن سے کرتی آ رہی ہے، جبکہ ذرائع سے ملنے والی خبروں کے مطابق پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس بار بازدید ہیں کہ استعفوں کا اعلان کیا جائے، جبکہ باقی جماعتیں اس رائے سے اختلاف کر رہی ہیں۔ اب پی ڈی ایم کے پاس سوائے آگے بڑھنے کے کوئی آپشن بچا نہیں۔ اگر اب بھی پی ڈی ایم اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹتی ہے تو پھر سیاست میں پی ڈی ایم کی ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ پی ڈی ایم کی جانب سے 23 مارچ کے اعلان پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو احتجاجی مارچ کی تاریخ تبدیل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پہلی اپوزیشن ہے جو 4 مہینے پہلے قومی دن پر احتجاج کا اعلان کر رہی ہے۔ اپوزیشن لانگ مارچ کے احتجاج کی تاریخ بدلے، 23 مارچ کی تاریخ پر انہیں اعتراض ہے۔ اب پی ڈی ایم اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے جلدی سامنے آ جائے گا۔ کیا حکمت عملی پی ڈی ایم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی جائے گی، اسی پر بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ چیف جسٹس رانا شمیم کے بیان حلفی کے حوالے سے۔ اسی موضوع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل جاوید صاحب، رہنما پی ٹی آئی۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سینیٹر صاحب، فائنلی فیصلہ ہو گیا، پی ڈی ایم نے ڈیٹ بھی دے دی ہے، 23 مارچ کو مہنگائی مارچ جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ کیا جائے گا۔ حکومت تیار ہے کیا؟ بسم اللہ، موسٹ ویلکم۔ کیوں نہیں، کسی بھی جمہوریت میں کسی بھی پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچائیں۔ آگے سے پھر لوگوں کی مرضی ہے کہ ان کے نقطہ نظر کو مانے یا نہ مانے۔ اب تک جتنا کچھ انہوں نے کیا، یہ ہیٹرک کی طرف جا رہے ہیں، اور پہلے کیا پھر کہتے ہیں نہیں دوبارہ سے کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے کیا پھر کہتے ہیں نہیں اب پھر کریں گے، اب پھر کر کے دیکھ لیں۔ مطلب بسم اللہ، موسٹ ویلکم۔ نہ پہلے کچھ ملا نہ اب کچھ ملے گا انہیں۔ ہم پہلے بھی ویلکم کر رہے تھے، ہم آج بھی ویلکم کرتے ہیں، ہم آئندہ بھی ویلکم کریں گے۔ جب چاہیں، جتنی مرضی ہے، جتنی بار کرنا چاہیں پروٹیسٹ ضرور کریں۔ اور اس باری بھی دیکھیں، عوام نے ان تمام جماعتوں کو مسترد کر دیا، یہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ بار بار نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اس کے ارد گرد ایک ہی چیز ہے، یا تو نا اپوزیشن کا ایک تعمیری کردار ہو، یعنی تعمیری کردار سے مطلب کہ جہاں گورنمنٹ غلط جا رہی ہے اس کی تصحیح کریں، اور جہاں ٹھیک جا رہی ہے اس کا ساتھ دیں۔ یہ اصل میں جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے، جیسے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں، چند کچھ لوگوں کے کیسز ہیں، ان
ان کی معافی کے لیے یا ان پہ یہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر سائن کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ہمارے کیسز منی لانڈرنگ کے ختم ہو جائے، اس کے لیے گورنمنٹ پہ اور عمران خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وہ ایسا قطعاً یہ جو نیب آرڈیننس کے اوپر جو مرضی کی جو شکیں یہ جو 32 شکیں جو بدلنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. تو اسی کے لیے یہ دوبارہ سے ایک اٹیمپٹ کر رہے ہیں، دوبارا سے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کر لیں. صاحب یہ آپ کو پتہ ہے نا یہ مہنگائی مارچ ہے اور جس طرح کہ عام طور پر اب کہا جاتا ہے کہ شاید اپوزیشن سے آپ کو اتنا خطرہ نہ ہو جتنا کہ مہنگائی سے، تو مہنگائی تو بہرحال وقت کی حق ہے، ایک ریالٹی ہے، اس حوالے سے تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا ایج اپوزیشن ضرور لے کر جا سکتی ہے. دیکھیے بات سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہے، اور کبھی بھی ماضی کی حکومتیں پاکستان میں جس قسم کی رہی ہیں سب کہتے ہیں جی کون سی مہنگائی، کہاں ہے مہنگائی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی عمران خان شو ڈال رہے ہیں، یہ ایسے ہی پی ٹی آئی والے شو ڈال رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. ہم تو پہلے دن سے جب سے ہم آئے ہیں جدھر ہمیں اکانومی ملی ہے، کچھ سوئٹزرلینڈ کی یا جرمنی کی تو اکانومی نہیں ملی، اسی پاکستان کی ملی ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا، لیکن یہ ریئلائز کرنا کہ مہنگائی ہے اور اس کے اوپر میجرز لیے جا رہے ہیں، وہ کیا میجرز لیے جا رہے ہیں میں بعد میں آتا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، پوری دنیا میں. اگر کرونا نواز شریف کے دور میں آیا ہوتا ہیں آپ کے دوسرے منسٹرز بھی جو ہیں وہ اس قسم کی بات کر چکے ہیں کہ پوری دنیا میں، لیکن پوری دنیا میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں ایک کم سے کم سیلری کتنی ہے، پھر اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، پر کیپٹا انکم ہوتی ہے، جی ڈی پی کا ریٹ ہوتا ہے، گروتھ ریٹ ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کمپیریزن بھی تو ضروری ہے، ان کے بارے میں بھی آپ بات کیجئے نا. نہیں وہ بھی عائشہ وہ بھی اکانومسٹ نے ہمارے جو ہے اس فیلڈ کے، انہوں نے وہ بھی سامنے رکھ دیا. پر کیپٹا بھی اوپر گیا ہے، پر کیپٹا یعنی کہ انکم بھی بڑی ہے لوگوں کی، وہ بھی داد و شمار سامنے رکھے ہیں. اور ساتھ میں کئی انڈیکیٹرز ایسے ہیں جس میں کمال کی ترقی ہوئی ہے، انبلیویبل، یقین نہیں آتا ہے، کیونکہ کرونا کے باعث پوری دنیا میں اکانومی شرنک کر گئی ہے اور ہماری اکانومی بڑھی ہے. پوری دنیا میں نیگیٹو میں گئی ہے، ہماری پازیٹیو میں گئی ہے. یہ سارے فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور سارے فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کروں. لیکن اپوزیشن کا ایشو یہ نہیں ہے، اپوزیشن کا ایشو مہنگائی قطعاً نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ایشو یہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ اسمبلی میں کیوں نہیں بات کرتے اس ایشو پہ؟ وہ کیوں نہیں آتے ہمارے ساتھ جو ہم یہ پروگرام لے کر کے آ رہے ہیں؟ اگلے کچھ ہی دنوں میں پرائم منسٹر عمران خان لانچ کر رہے ہیں جو کارڈ لے کر آ رہے ہیں، نیا پاکستان کارڈ، جس کے اوپر دالیں، آٹا اور جو گھی ہے اس کے اوپر خصوصی رعایت جو ہے دی جائے گی. کریانہ سٹورز پر، جو محلے کا کریانہ سٹور ہے وہاں جا کے لوگ سستے داموں میں ضروری استعمال کی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ آرام سے لے سکیں گے. ہم وہ پروگرام لے کر کے آ رہے ہیں، جہاں ہم ساتھ میں مہنگائی پہ قابو پا رہے ہیں وہاں پر یہ چیزیں. We really want کہ آپ جو پروگرامز لے کے آ رہے ہیں وہ اسپیسیفک ایک کمیونٹی کے لیے نہ ہوں، اسپیسیفک نمبر کے لوگوں کے لیے نہ ہوں، بلکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں، کیونکہ آج کل تو مڈل کلاس بندے کے لیے بھی جو ہے وہ بجٹ بنانا بڑا مشکل ہو گیا. بہرحال ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی معاملہ چیف جج رانا شمیم کے حوالے سے، اور وہاں پر ان کے بیان حلفی کے حوالے سے آج عدالت نے ان کے وکیل کو کہا ہے کہ آپ کے موکل کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بیان حلفی جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی کیا سوچتی ہے اس حوالے سے، کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیے یہ تو سب جوڈس معاملہ ہے اور اس پہ بات کیا کریں، یہ تو عدالت میں کیس چل رہا ہے اور جو عدالت بات کر رہی ہے تو وہ تو ان کے سامنے شواہد دینے پڑیں گے نا، اور ان کو شواہد لانے پڑیں گے سامنے. اور اس کے علاوہ تو معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، کیونکہ ماضی ان کا ایسا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں نا، ٹاپک تو ایک ہی ہونا چاہیے کہ وہ جو لنڈن کے فلیٹس ہیں ان کے، جو پہلے کہتے تھے ہمارے نہیں ہیں، لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو وہ جب ان کے نکل آئے ہیں تو اس کی آپ نے رسیدیں دکھانی تھی بس. تو انہوں نے ماضی کا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دکھا دی اور وہ قطری خط جعلی بوگس.
تو یہ اس قسم کے ہتھکنڈے تو استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ پیچھے بھی چلے جائیں تو آپ کو یہی ملے لگتا گا. ہے کہ ان کی طرف سے استعمال کیا گیا ایک حربہ ہے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئکلی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام نے قانون کی بالادستی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے سزا اور جزا کا نظام مکمل طور پر اپنا استحقاق سمجھ لیا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں نہ صرف بگاڑ پیدا ہوا ہے بلکہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. آج رحیم یار خان میں قیامت صغریٰ کا منظر پیش ہوا، جہاں پر چچا زاد بھائیوں نے غیرت کے نام پر فائرنگ کر کے 3 سگی بہنوں کو ماں سمیت قتل کر دیا. 2 بہنوں نے پسند کی شادی کی، جس کی وجہ سے دارالامان میں پناہ لے رکھی تھی، اور انہیں عدالت کے حکم پر کل واقعین کے حوالے کیا گیا تھا. ان کے گھر پہنچنے پر چچا زاد بھائیوں نے فائرنگ کر کے دونوں بہنوں کو قتل کر دیا، اور اپنی 2 بے قصور بہنوں کو بچاتے ہوئے تیسری بہن بھی جان سے چلی گئی اور گولی لگنے سے ماں بھی چل بسی. دوسری جانب فیصل آباد میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے. انتہائی شرمناک قسم کا ملت ٹاؤن میں غیر اخلاقی اور انسانیت سوز واقعہ اس کو کہیں تو صحیح ہوگا، جہاں مشتعل افراد نے کاغذ چننے والی غریب اور مجبور خواتین پر چوری کے الزام میں نہ صرف تشدد کیا بلکہ انہیں بازار میں برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دی گئیں. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیا سوچ ہے اور یہ کیا رویہ ہے؟ اس سے پہلے سیالکوٹ والا واقعہ سب کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لے کر وہیں پر اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا. بہت شکریہ عروج معیز صاحب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکسپرٹ ہے مائنڈ سائنسز کی. عروج مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا عمومی طور پر رویہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا بن چکا ہے کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ قانون کو لیا جائے اور وہیں پر اسی وقت جو ہے خود فیصلہ کیا جائے اور پھر اس پر سزا بھی جو ہے وہ دے دی جائے؟ اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خواتین کے خلاف زیادہ ہوتی. اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. دا تھنگ از کہ آپ جس معاشرے میں فرسٹریشن بہت بڑی ہوئی ہو نا، کوئی بھی معاشرہ ہو جہاں پہ فرسٹریشن بہت ہو، ذہنی دباؤ بہت ہو، اس معاشرے کے اندر آپ اس طرح کے عوامل دیکھیں گے جو لوگ کرتے رہتے ہیں. جس طرح کہ کسی کو خون لے لینا، اپنے ہاتھ میں سارے فیصلے لے لینا، بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کہیں سے جسٹس نہیں ملے گا. اٹس بیٹر دیٹ دے ڈو جسٹس، ناٹ ایز ان کہ جب وہ جو ابھی آنر کلنگ ہوئی ہے وہ جسٹس ہے، وہ جسٹس بالکل بھی نہیں ہے. اور سب سے پہلے تو یہ ورڈ آنر کلنگ، اسی سے ہی میں اتفاق نہیں رکھتی، کیونکہ عزت کے نام پہ کوئی قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عزت کوئی چیز تو نہیں، ایک اندرونی چیز ہے. عزت آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، عزت آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، عزت آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ اپنی عزت کے نام پہ کسی اور کو کیسے مار سکتے ہو؟ جو چیز آپ کی اپنی ہے اس کے لیے آپ کسی اور کا کس طرح قتل کر سکتے ہو؟ تو یہ چیز جو ہمیں اپنے معاشرے میں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنی چاہیے کہ عزت نہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نہ کسی کے کپڑوں میں ہوتی ہے، نہ کسی کے نظر، نہ کسی کے رہنے یا اس کی پسند میں ہوتی. عزت آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ کی عزت کوئی لے نہیں سکتا آپ سے جب تک آپ کا ذہن نہ مان لے کہ میری عزت چلی گئی ہے. تو یہ چیز انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا عروج، اس طرح کے واقعات میں اس طرح یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمیں ہمارا مذہب تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لڑکی کی رضامندی شامل ہونی چاہیے شادی میں، لیکن پھر ہم سوسائٹل پریشرز کو اتنا حاوی خود پر کر لیتے ہیں کہ پھر ہمیں عزت کے نام کے اوپر یا یہ آنر کلنگ جیسے جو واقعات ہیں یہ دیکھنے میں آتے ہیں. سوسائٹل پریشرز ہوتے ہیں، خود ہم نے جو روایات اپنے لیے بنا لی ہوتی ہیں، جو دیواریں کھڑی کر لی ہوتی ہیں، ان کے پریشرز میں آ کر پھر ہم مذہب کو بھی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اس کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں. دیکھیں، ایک انسان کو مارا، پوری انسانیت کو مارا آپ نے، ٹھیک ہے؟ سو قتل تو کسی بھی صورت میں ہمارے ریلیجن میں ہے ہی نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں. اور دوسری بات ہے، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں یا جہاں تک کوئی انسان بات کرتا ہے اپنی پسند کی شادی کی، تو بالکل ایک عورت سے تبھی پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہیں قبول ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ عورت کو بالکل حق ہے اپنی مرضی بیان کرنے کا اور اپنی مرضی سے شادی کرنے کا. تو یہ حق عورت کو ضرور دیا گیا ہے، ورنہ عورت سے پوچھا نہ جاتا. تو جب یہ عورت کو یہ دیا گیا ہے حق کہ اس کو کیا بولنا ہے، اس کی پسند کیا ہے، دیٹ مینس ہمارا ریلیجن تو اس بات کو بالکل اس کے فور ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی کرے یا مرد بھی اپنی مرضی سے شادی کرے. لیکن جو یہ لوگ جو فار ایگزامپل کسی کے بھائی نے کسی کا خون کر لیا، یا باپ نے کسی کا خون کر لیا، یا گاؤں والوں نے کسی کا خون کر دیا، وہ صرف اس لیے کہ ان مردوں کی اپنی فرسٹریشن ہوتی ہے. اور وہ زیادہ تر عورتوں پہ یہ فرسٹریشن نکالتے ہیں بیکاز ایک ایزی ٹارگیٹ ہے آپ کا اس کے اوپر اپنی فرسٹریشن نکالنا. دیٹ از آل دا میٹر، کیونکہ اس کو اور کہاں وہ اپنی مرضی چلائے گا اور کہاں وہ اپنا غصہ نکالے گا. اور یہ غصہ صرف اور صرف یہ عورتوں کے اوپر اس طرح کے مظالم کا ہونا
اور اس طرح کے واقعات کی بھینٹ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں چڑھتی ہیں، اور جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہی ہیں کہ فرسٹریشن وہاں پر نکلتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ عورت کو جو ہیں وہ ایک علیحدہ انڈیویجول انسان سمجھنے کی بجائے کموڈٹی سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو چاہے وہ آپ حق جتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کے مطابق وہ نہیں چلتی تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی رائٹ ہے کہ آپ اس کو جان سے ہی مار دیں. ڈیفینیٹلی بالکل یہ ہے. اسی لیے بہت سارے گھروں کے اندر بہت سارے ہمارے جو رورل ایریاز ہے اس کے اندر عورتوں کو دبایا جاتا ہے یہ سوچ کے کہ ہماری کموڈٹی یہ بچے پیدا کرے گی، ہمارے گھر کا کام کرے گی، یہاں تک کہ وہ جا کے اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتی، بلکہ اپنے ہمارے شہروں کے اندر عورتوں کو نہ کام کرنے دینے کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم عورت کو اپنی کموڈٹی اپنے اندر دبا کے رکھے، ہماری مرضی سے چلائے. کوئی انسان کسی کی کموڈٹی نہیں ہے. سو ہم عورتوں کو جب تک ہم جینڈر کی نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ عورت ہے تب تک ہم اس کے حقوق کبھی نہیں دے پائیں گے. لیکن جس وقت ہم نے عورت اور مرد دونوں کو انسان کی نظروں سے دیکھا، اس فلٹر سے دیکھا کہ یہ دونوں انسان ہیں، اس وقت ہم دونوں کو اس کے وہ حق دے پائیں گے جو ان کے ہیں. ایک انسان کی مرضی، اس کا اپنا حق ہے، اس سے جینڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں عورت ہوں، میرا اپنا حق ہے، ایک مرد ہے اس کا اپنا حق ہے. جسٹ بیکاز وہ مرد ہے تو کیا اس کو اپنی مرضی کرنے کا زیادہ حق ہے؟ تو ایک جینڈر مرضی کی وہ نہیں دیتا آپ کو اجازت کہ آپ کے پاس ہے. اور دوسری بات ہے کہ آنر کلنگ کا جو ایک چیز، ایک چھوٹا سا ایک سینٹینس ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی، جو اکثر میرے ابو کہتے ہیں کہ آنر کلنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آنر کو کل کر دیا. تو جو آپ کی اپنی عزت تھی اس کو آپ نے مارا، آپ نے کسی انسان کو مار کے اپنی عزت بچائی نہیں ہے. صحیح، بالکل بالکل. بہت شکریہ عروج. معیز، یہ واقعی سمجھ سے باہر ہے کہ کس قسم کی آنر کلنگ ہے کہ اگر بہن پسند کی شادی کر لیتی ہے تو وہاں پر آپ کو آنر کلنگ کرنی پڑ جاتی ہے، آپ کی عزت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ قتل پر اکساتی ہے. لیکن جب آپ قتل کرتے ہیں تو پھر